बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, माह रमज़ानुल मुबारक है। 15 रमज़ान आज गुजरा है। आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ी खुशी थी। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है आज पैदाइश की खुशी पूरे आलम में मनाई गई। लेकिन पाकिस्तान के जो माहौल है जो पाकिस्तान में हो रहा है उस हवाले से दिल बड़ा अफसुर्दा है कि हम खुशियों को मनाते हैं लेकिन दुखों के साथ साथ। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त लाहौर से एक बच्ची मुस्कान अगवा हुई है। उनके लॉयर हैं चाकर आजम साहब और हम उनसे इस केस के हवाले से तमाम डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं बखैरियत हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, दिल बड़ा दुखता है कि हम खुशियों को जैसे तरसते गए हों। पाकिस्तान में रोजाना ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि दिल दहला देने वाले। उन्हीं में ये आजकल एक सिनेरियो चल रहा है कि हर दूसरे शहर से हर दूसरे दिन ये खबर सुनने को मिलती है कि 11 साला बच्ची अगवा हो गई, 12 साला बच्ची अगवा हो गई, 13 साला बच्ची लापता हो गई। तो सर, आप इंसानियत के नाते एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप एक कमसिन बच्ची जो 11 साल की है उसका केस लड़ रहे हैं। थोड़ी सी मैं आपकी ज़बानी अपने व्यूवर्स को तफसीलात से आगाह करना चाहूंगी, तो आप बयान कीजिए। जी, मुस्कान एक तकरीबन 11 से 12 साल की बच्ची है जिसकी जो डिफेंस फेज 7 लाहौर में किसी साहब के घर काम करती थी 5 महीने से। और 23 फरवरी को वो साहब कहते हैं कि वो बच्ची जो है ना गायब हो गई है, और वो 17 तारीख को गायब हुई थी, और 17 तारीख को मेरे घर से कुछ चोरी भी कर गई थी। चोरी में वो कहता है कि थोड़े से ये इयर रिंग्स वगैरह थे, तकरीबन 2.25 तोले सोना था, और 14-15 हज़ार रुपये नग थे जो कि वो लेकर चली गई थी। और फिर उसके माँ बाप ने इस पर उनके साथ इस्तफसार किया कि चलो हमारी बेटी ने अगर चोरी की होगी तो हम चोरी भरने को तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले ये तो बताएं कि हमारी बेटी कहाँ है। तो बाद में उल्टा उन्होंने उसी बच्ची को पहले एक एफआईआर करवाई थी जिसमें नॉमिनेट किसी को नहीं किया था, कहा था कि नामालूम अफराद ने मेरे घर में चोरी की है। लेटर ऑन इन्होंने कहा कि वो मुस्कान जो थी वो मेरे घर से चोरी कर गई थी, और ये उसके माँ बाप उसके साथ थे, ये मिले हुए हैं, ये सारे मुल्ज़मान हैं। हालांकि मुस्कान के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, उसका अपने माँ बाप से रब्ता नहीं था, उसकी कभी अगर माँ बाप से बात होती थी तो वो उसी घर के मालिक के नंबर से होती थी। तो इसके ऊपर हमने जो है लिटिगेशन स्टार्ट की थी। तो वो अब तक जो है ना काफ़ी बेहतरी तक पहुंच चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने उसके प्रोडक्शन के ऑर्डर किए हुए हैं हेबियस कॉर्पस में, सॉरी रिट पिटिशन में। और जो है 3 हेयरिंग्स हो चुकी हैं। अब पुलिस ने लास्ट टाइम पुलिस ने जो है ना पंजाब पुलिस ने टाइम मांगा था कुछ, और उन्होंने कहा हमें कुछ क्लूज़ मिले हैं और हम बच्ची के करीब हैं, हमें कुछ और टाइम दिया जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको 14 डेज़ का टाइम दिया, और अब केस की नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 18 अप्रैल को है। उसमें हमें पता लगेगा अपडेट कि क्या वो मुस्कान को सही सलामत खैरियत से पुलिस बाजियाब करा के अदालत के सामने ले आती है, या कोई और नताइज सामने आते हैं। तो सर, आपने ये बताया कि अदालत ने उनको पाबंद किया है कि 13 से 14 दिन के अंदर बच्ची को बाजियाब कराओ। जी, बच्ची को बाजियाब कराओ, जहाँ पे भी बच्ची है उसको ढूंढ के ले आओ। अच्छा सर, हमारी जब आपसे ऑफ कैमरा बात हुई थी और आपका जो आपने हमें वॉइस क्लिप सेंड किया था उसमें आपने बताया कि ना सिर्फ वालदैन को जो है धमकाया जा रहा है, आप तक भी अप्रोच की जा रही है कि आप इस केस से हट जाओ, इसके और जो है पैचअप करा दो, या फिर किस किस्म की आपको कोई धमकियां वगैरह दी जा रही हैं? हाँ हाँ, इस दौरान जो है ना एक ये भी हुआ था। सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही थी, मुझे सही नहीं आ रही, शायद आपने उसके वालिद साहब के बारे में पूछा है। तो इस दौरान ऐसा भी हुआ था कि उसके वालिद साहब भी 4 दिन के लिए डिसअपीयर हो गए थे। फिर वो वापस आ गए, तो पुलिस ने कहा कि भाई हम सिर्फ इनको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि कहीं बच्ची इन्हीं के पास तो नहीं है। और अब हमें तसल्ली हो गई है कि बच्ची इनके पास नहीं है, माँ बाप के पास, ये ब्लैकमेल नहीं कर रहे। अब हम फर्दर बच्ची को दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे
جو اس کیس کے رسپونڈنٹ ہیں ان کو اور مزید کہ کسی اور نے بہکا کے اس کو اغوا نہ کر لیا ہو۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے آپ نے اپنے وائس کلپ میں بتایا تھا کہ نہ صرف والد کو دھمکی دی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے، بلکہ آپ کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے اس کیس کو چھوڑ دو، اس کیس سے نکل جاؤ۔ نہیں، ہمیں ڈائریکٹلی دھمکیاں تو نہیں دی گئی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپروچ کیا گیا ہے، ہمیں لالچ دیا گیا ہے، اور ہمیں کئی ذریعوں سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کیس کو وڈرا کر لیں، اور جو گھر کا مالک ہے جس کے پاس بچی تھی آخری دفعہ، جس کے گھر میں 5 مہینے سے ملازمت کر رہی تھی اور وہ 5 مہینے سے وہیں پہ تھی، وہ یہ کہتا ہے کہ اس بچی نے 5 مہینے میں پہلے کبھی چوری نہیں کی تھی، یہ پہلی دفعہ چوری کی ہے، اور میری ساس کے گھر سے کی ہے، میرے گھر سے نہیں کی، اور میری ساس کے گھر سے یہ چلی گئی ہے۔ تو جو ہے وہ بھی اپروچ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس بچی نہیں ہے، آپ ہماری تلاشی لے لو، ہم آپ کو جھوٹ نہیں بول رہے، ہم تو اس ڈاؤٹ میں تھے کہ اس کے ماں باپ بچی کو لے گئے اور وہ ہمیں پھنسا رہے ہیں۔ تو اب وہ ڈاؤٹ کلیئر ہوا ہے کہ اس کے ماں باپ کے پاس نہیں ہے، تو ہم وریڈ ہیں، ہم اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے ڈھونڈیں گے، لیکن بچی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جس پر ہم نے انہیں یہ کہا کہ آپ بچی کا اپنے گھر سے باہر جانا تو ثابت کریں، وہ بچی آپ کے پاس تھی، آپ کہتے ہو چلی گئی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں گئی، آپ ہمیں یہ تو ثابت کرو کہ وہ آپ کے گھر سے نکلی ہے، کسی سی ٹی وی فوٹیج میں اس کو جاتے ہوئے دکھا دو، ہم دیکھ لیں کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے، تو پھر ہم اس کی طرف جائیں، ہم آپ کو کیوں ایسا کہیں۔ لیکن وہ ابھی تک ایسا کوئی ایویڈنس نہیں دے سکے کہ جس سے یہ بھی ثابت ہو جائے کہ بچی ان کے گھر سے باہر گئی تھی یا اس بچی نے کسی سے رابطہ کیا ہو۔ اب ایک بچی کے پاس موبائل فون نہیں ہے، وہ آپ کے یا میرے گھر میں ہے، تو ہمارے گھر میں سے ہی کسی کے موبائل سے کسی کو فون کر سکتی ہے نا، اپنے گھر، ماں باپ کو، یا کسی کو بھی، تو وہ ان سب بالکل کے کال ڈیٹا جو ہے ویریفائی کیے گئے ہیں، تو کسی جگہ پہ کوئی کال نہیں ہوئی۔ تو ایک 12 سال کی کم سن بچی، چھوٹی عمر کی بچی، لاہور جیسے بڑے شہر میں ایسے کسی کو فون کیے بغیر، جس کے ماں باپ رہتے بھی دوسرے شہر میں ہیں، وہ کیسے نکل سکتی ہے، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ صحیح بات ہے۔ اگر اس نے سپوز کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کے پلاننگ کر کے چوری ہی کرنی تھی، تو ماں باپ کو بتائے گی تو صحیح نا کہ میں چوری کر کے آ رہی ہوں، میرے سے یہ سونا یا جو بھی چیز ہے میرے سے لے لو۔ ہاں، ظاہر سی وہ بات ہے، ایسے تو چوری نہیں کر کے نکلے کہاں جائے گی، وہ اپنے گھر ہی واپس آئے گی نا۔ ہاں، اب وہ ماں باپ کے پاس نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے جس کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے ڈاؤٹس جی ہیں، سارے بالکل۔ ایزمپشنز ہیں۔ اچھا سر، آپ جیسے لائر ہیں، آپ کے اپنے تجربات ہیں، آپ کا اپنا ایک مشاہدہ ہے، میں بینگ اے جرنلسٹ یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس طرح کے جو کیسز ہو رہے ہیں، اس میں پولیس جو ہے باقاعدہ باعث بن جاتی ہے، پارٹی بن جاتی ہے، کراچی کے کیسز ہوں یا لاہور کے یا دیگر اور مقامات کے، ہم پولیس کا کردار جو ہے نا وہ بڑا مشکوک دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس جو ہے اس طرح کے کلپرٹس لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے، مکمکا کر لیتی ہے، اور بجائے اس نہیں، کے کہ پولیس آپ کا میں نے ہاتھ مضبوط؟ میں اس میں نا 2 باتیں ایڈ کرنا چاہوں جی گا۔ ایک بات تو یہ کہ ایڈ کروں گا کہ بھئی جو پنجاب پولیس ہے وہ سندھ پولیس سے کافی بہتر ہے۔ پورے سندھ کو تو نہیں جانتا میں، لیکن اوورال جتنا میں جانتا ہوں پنجاب پولیس، ایک بات تو یہ ہے کہ ان سے اچھا بہتر ہے، اور دوسری بات یہ ہے نا کہ یہ ایک تو سوسائٹی کی بات ہے، ہم سارے کامن سینس رکھتے ہیں کہ ملازمین ہمیشہ امیر لوگوں کے گھر میں ہوتے ہیں، اثر و رسوخ والے لوگوں کے گھر میں ہوتے ہیں۔ ایک مڈل کلاس لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ملازمین افورڈ نہیں کرتے۔ تو پھر یہ جو پولیس صحیح ہوتی ہے، ان کے اوپر 2 چیزیں ہی آ سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو ہینڈسم اماؤنٹ کوئی بھاری رشوت آفر کی جاتی ہے، یا دوسری اماؤنٹ یہ ہے کہ جی ان کے اوپر پولیٹیکلی یا کوئی بڑا ریفرنس ایسا یوز کیا جاتا ہے کہ یہ پولیس والے بیچارے کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے، ادروائز ان کی اپنی صحیح نوکری ہے، خطرے میں ہوتی ہے، ان کی پوسٹنگ خطرے میں ہوتی ہے، ان کو ڈر ہوتا ہے ہمارا صحیح، ٹرانسفر ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہاں ہاؤس میٹز رکھتے ہیں، یہ کافی بااثر لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ پیسے والے ہوتے ہیں اور کچھ پیسے والے بھی ہوتے ہیں اور بااثر بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ اگر کوئی صحیح، کرائم کمٹ کر لیتے ہیں، اب دیکھ لینا کہ ایک لڑکی، سپوز کوئی بھی لڑکی ہے، اے بی سی ایکس وائی زی، وہ کڈنیپ ہو گئی، تو اس کڈنیپ ہونے کے بعد ہم نے اس کو یہ بھی تو پتہ کرنا ہوتا ہے نا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، اس کے ساتھ ریپ ہو گیا یا اس کو مار دیا گیا، اس کا اینڈ کیا ہوا۔ اب یہ جو رن اوے میرجز ہوتی ہیں، جو لڑکیاں گھر سے بھاگ کے شادی کرتی ہیں،
ان میں بچی تو نظر آ رہی ہوتی ہے نا ہمیں کہ وہ فلاں کے ساتھ شادی کر کے فلاں جگہ بیٹھی ہے، ہمیں سکون تو ہوتا ہے نا کہ وہ زندہ ہے، ہم اس کے لیے لڑ لیں، اس کو واپس لے آئیں یا وغیرہ وغیرہ جو بھی سوچیں یا سیٹلمنٹ کر لیں۔ لیکن جب یہ اس طرح کی کڈنیپنگ ہوتی ہے کہ جس میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچی ہے کہاں، ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، انجرڈ ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے، اب کافی سارے کیسز میں بعد میں آپ کو بھی پتہ ہے ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں، وہ ان لوگوں کی مارنے کی جی جی انٹینشن نہیں ہوتی، ہاں کیونکہ ایک بچی چھوٹی 10-12 سال کی بچی کو جان سے مار کے کسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اصل میں تو کوئی کرائم کر لیتے ہیں، کوئی گناہ کر لیتے ہیں، لائک وہ ریپ کر لیتے ہیں، پھر اس ریپ کو چھپانے کے لیے کہ یہ بچی تو ریزسٹ کر رہی ہے، بول رہی ہے، یہ آگے بتائے گی، تو اپنی عزت بچانے کے لیے پھر اس کو مار دیتے ہیں۔ صحیح انٹینشن پہلے مارنے کی نہیں ہوتی، بعد میں انٹینشن مارنے کی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ آپ کا والا مسکان والا جو کیس ہے، اسی طرح کے 2 کیس اور ہم جو ہے فالو اپ کر رہے ہیں، جیسے ایک ظہیر عباس صاحب ہیں، ان کی بچی بھی بنگلے سے غائب ہوئی ہے، اور ایک اور ابھی ہمارے پاس کراچی کا علاقہ ہے گزری، وہاں کے بہت ہی غریب پسماندہ والدین آ گئے تھے پریس کلب میں، تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے، جیسے بچوں کو سنبھالنے کے لیے، ان کی 13 سال کی بچی جو ہے وہ ایک بنگلے پر تھی، اور بنگلے سے باقاعدہ جو ہے وہ غائب ہوئی ہوئی ہے کہ یہ بنگلوں پہ جو بچیوں کو رکھا جاتا ہے، آیا وہ عام اچھے خاندانی لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کی بچیوں کو رکھنے کے بعد مطلب سمجھے فروخت کر دیا جاتا ہے یا غائب کرا دیا جاتا ہے، مخصوص علاقہ ان لوگوں کا ہوتا تھا؟ تو کیا اب یہ گھر گھر اس طرح کا کام چل رہا ہے کہ بظاہر نوکرانی رکھو اور اس کو بعد اس کو جو ہے غائب کرا دو، فروخت کر دو؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتے، ڈیفرنٹ سینیریو ڈیفرنٹ سچویشنز ہوتی ہیں۔ اب جو یہ کرتے ہیں انسانی سمگلنگ کرتے ہیں، اگر وہ اس طریقے سے کریں، ہاؤس میٹ رکھ کے غائب کر کے بیچ دیں، تو اوبیسلی وہ سینیریو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو تو چاہیے ہوتا ہے سمگل کرنے کے لیے اپنی ریکوائرمنٹ، لڑکی یا لڑکا۔ اچھا سر، آخری سوال، آپ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جج صاحب نے 14 دن کا ٹائم دیا ہے پولیس کو کہ بچی کو کسی بھی صورت بازیاب کرو، تو ایک تو یہ کہ آپ پولیس کی کارروائی سے مطمئن ہیں؟ پولیس چھاپے وغیرہ مار رہی ہے، بچی کو تلاش کر رہی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو 14 دن ہے جو جج صاحب نے دیے ہیں، وہ کون سی تاریخ کو، کون سے مہینے میں پورے ہو رہے ہیں؟ 18 اپریل کو پورے ہو رہے ہیں، 18 اپریل کو نیکسٹ ڈیٹ ہے۔ ایک بات، اور جو آپ کا پہلا سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے جو پولیس کی پروگریس تھی وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھی، کوئی تسلی نہیں آ رہی تھی، اور مسکان کا کوئی کے نظر آنے کے کوئی امکان نہیں نظر آ رہے تھے۔ ابھی بھی ویسے مسکان کی طرف کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن لاسٹ ہیئرنگ پہ جو ہے نا 4 اپریل کو تھی، اس میں جو ایس پی صاحب پیش ہوئے تھے، ان کا نام تھا ارسلان، کوئی ٹرانسفر ہو کے نئے ایس پی آئے ہیں، تو وہ بہت کافی جو ہے ایکٹیو لگ رہے تھے، وہ انویسٹیگیٹو مائنڈ جو ہے ان کا کافی زیادہ لگ رہا تھا، کافی سمجھدار اور کافی تیز لگ رہے تھے، اور مسئلے کی اور کیس کی نوعیت کو سمجھنے والے لگ رہے تھے۔ اور جب انہوں نے کمٹمنٹ دی کہ بھئی میں اب جو مجھے کورٹ نے جتنا ٹائم دیا ہے، اس ٹائم میں مسکان کو لازمی ڈھونڈ لوں گا، تو ان پر ایک اعتماد سا، یقین سا ہو رہا تھا کہ یہ واقعی ڈھونڈ نکالیں گے۔ جی مطلب اب آپ کو تھوڑی سی امید کی کہہ سکتے ہیں کہ کرن جاگی ہے، اور انشاءاللہ ہاں تعالی 18 اپریل سے پہلے بچی مسکان جو ہے وہ بازیاب ہو جائے گی۔ انشاءاللہ جی ضرور ہو جائے گی۔ اور اب جو پولیس ہے وہ پہلے سے ہائر اتھارٹیز کے علاوہ جو اس میں انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، وہ بھی اب پہلے سے زیادہ ایکٹیو اور فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ جو ایک ریئلٹی ہے وہ یہ ہے، لیکن اب یہ پتہ تو 18 کو چلے گا نا کہ وہ کس قدر ایکٹیو تھے، کیا وہ مسکان کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ایک بہت کم سن بچی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جتنی جلدی ڈھونڈیں تو وہ شاید زندہ مل جائے، وہ بچ جائے، وہ کسی اذیت میں ہو، یا اس کو چھڑوا لیں، وہ انجرڈ ہو، وہ زخمی ہو، تو اس کو جلد سے جلد ٹریٹمنٹ مل سکے۔ یا اگر جس بندے نے اس کو کڈنیپ کیا ہوا ہے، وہ جب یہ دیکھے اس ڈر میں کہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں، وہ اس ڈر میں اس کو نہ مار دے۔ ابھی صحیح، تو بہت خوف ہے، ایک ایک پل کا خوف ہے، ایک ایک لمحہ مسکان کو سوچتے سوچتے گزر جاتا ہے۔ بالکل سر، انتہائی دکھ اور گمبھیر صورتحال ہے، اور میری
भी आपके साथ यही दुआ है कि परवरदिगार जल्द अज जल्द इस बच्ची को बाजियाब कराए और ताकि वालिदैन को और बच्ची को सुकून आ सके और जो गुनाहगार हैं जो उस बच्ची के साथ न जाने क्या-क्या बर्ताव कर रहे होंगे, उनको अदालतों से सज़ा मिले। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपसे दरख्वास्त करूँगी कि इस केस में हम आपको गाहे-बगाहे ज़हमत देते रहेंगे अपडेट लेने के लिए और ताकि दुनिया भर से जो है वो हमारे साथ लोग जुड़े रहें और पाकिस्तान में जो एक माहौल बना है, इस चीज़ से हम अपनी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकें। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी ज़रूर इंशाल्लाह। नाज़रीन आपने सीनियर वकील जनाब चाकर आज़म साहब से मुस्कान केस के हवाले से तमाम तर तफ़सीलात जानी। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे और हम और आप मिल के हर मासूम बच्ची जो इस तरह से अगवा की जा रही है, लापता की जा रही है, उसके लिए सदा-ए-एहतिजाज बुलंद करते रहेंगे। अपने एतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख़्याल रखिए, खुशियाँ बाँटिए, खुशियाँ समेटिए, ज़ालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान ज़िंदाबाद।